हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। और मेरे इमाम आला हज़रत कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली। नारे एक बादशाह था, उसको महल बनाने की सूझी और उसने सोचा कि मैं ऐसा महल बनाऊंगा कि उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई ऐब नहीं होगा। और उसने बड़े बड़े इंजीनियर और हुनरमंद और लोगों को जमा किया और जमीन भी ऐसी कि बहुत मुनासिब तामीर नक्शा वक्शा सब, और जब सब बन गया तो बादशाह का जब महल तैयार हो गया तो उसने बड़े बड़े उलमा, ज़ुअमा, दानिश्वर, मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, नाक़िदीन सबको बुलाया और बुलाकर खाना खिलाया और कहा कि मेरे महल में जो ऐब है उसको बयान करो। अब जाहिर सी बात है, माल आता है तो लोग चापलूसियां भी करते हैं। जितनी चापलूसियां लोग मालदारों की करते हैं, किसकी करते हैं? जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अगर गरीब कोई गलती कर जाए तो सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मालदारों की सारी गलतियां लोगों को हुनर लगता है। गरीब के निकाह में जाएंगे तो तेवर कुछ और होते हैं हमारे, और मालदारों के यहाँ जाएंगे तो भीगी बिल्ली बनकर के जाएंगे। जो कौम माल से इतना मरगूब हो, कहीं उस कौम का शजरे कल्बो नजर फिरौनियत से तो नहीं मिलता है। क्या है? जनाजों को भी माल में तकसीम कर दिया, शादियों को भी माल में तकसीम कर दिया, रिश्तेदारियों को भी माल में तकसीम कर दिया। अगर देखो कि लोग कंधे पे कंधा बदल रहे हैं तो समझ जाओ किसी अमीर शहर का जनाजा है, और जिसके जनाजे में कोई जनाजा पढ़ाने वाला भी नजर ना आए तो समझ जाओ बेचारे किसी मुफलिस का जनाजा। ये हालात हमने शादियों को, मुसाफों को, जनाजों को, मैयतों को, खुशियों को, गमों को माल की बुनियाद पर तकसीम किया। यार की बुनियाद पर कौन कहां जाता है? यार की बुनियाद पर कौन कहां जाता है? हम तो माल की बुनियाद पे जाते हैं। याद रखना, माल सब कुछ नहीं है, यार की मोहब्बत बड़ी चीज है। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनों की शान ये है कि वो अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते हैं। खुदा की मोहब्बत दिल से निकल गई, माल की मोहब्बत दिलों में घर कर गई। दुनिया 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 में डूब गए। इस्लाम दुनिया से नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम का ज़ाब्ता है न तर्के दुनिया हो न गर्के दुनिया हो। इस्लाम दरमियान की राह सिखाता है। तो बहरहाल मालदार था, बादशाह था, जिसको देखा सबने कलाबे मिला दी, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, खूब तारीफ की। क्या महल बनाया और क्या नक्शा बनाया और क्या जमीन का इंतखाब किया और क्या कमरे बनाए और ये और वो और वो और वो सब खा के तारीफ करके चले गए। तो अगर मालदार भी दानिश्वर हो तो सोचता है भाई जो बातें कही जा रही है उसका मैं मुस्तहिक भी हूं कि नहीं। बादशाह सोचने लगा जितने आए थे सब खाए और जो जिसका खाया उसका गाया, चले गए। आखिर में एक अल्लाह वाला आया जिसको माल से नहीं बल्कि यार से प्यार था। उसने कहा बादशाह हम तेरा खाएंगे तो नहीं, बादशाह तेरा खाएंगे तो नहीं, इसलिए कि तू बादशाह है, तेरे यहाँ हलाल और हराम की उतनी तमीज नहीं है, तो हम नहीं खाएंगे। अलबत्ता महल चेक करके हम बता जरूर देंगे कि महल में ऐब क्या है। और पूरे महल का चक्कर लगा करके फिर अल्लाह वाले ने बादशाह से कहा कि बादशाह तेरे महल में दो ऐब हैं और बहुत बड़े ऐब हैं। अब गौर करना अल्लाह वाले किस अंदाज से, किस नजरिए से देखते हैं चीजों को। तेरे महल में दो ऐब हैं। नंबर एक, ये हमेशा नहीं रहेगा, पहला ऐब ये है।
ہم سب کے گھروں کا یہی عیب ہے، پہلا عیب۔ اگر واقعی اللہ کے لیے تقریر سننے آئے اور محفل میں شرکت کرنے آئے ہو تو دل کے کانوں کو وا کر لو، دل کے کانوں کو کھول کر کے سنو۔ مال کلکتہ، دلی، لندن، امریکہ، دبئی تک کمانے، سعودی تک کمانے کے لیے جاتے ہو، گھر بنائیں گے، بناؤ، اچھی چیز ہے، لیکن یہاں کا فانی گھر بنانے سے پہلے وہاں باقی رہنے والے گھر پہ بھی توجہ دو، اس کی طرف بھی توجہ کرو۔ تو بادشاہ سے کہا کہ تیرے محل میں 2 عیب ہیں، ہم سب کے گھروں میں 2 عیب ہیں، کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ 2 عیب ہیں۔ پہلا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور نمبر 2 اس گھر میں رہنے والا ہر فرد مرے گا۔ 2 عیب، اس گھر میں رہنے والا ہر فرد مرے گا اور یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، بادشاہ نے کہا کیا کسی کا ایسا بھی محل ہے کہ جس میں یہ دونوں عیب نہیں؟ کہا بالکل، اسے جنت کہتے ہیں، اسے جنت کہتے ہیں، وہ جنت ہمیشہ رہے گی، اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کبھی موت نہیں ہوگی۔ اور وہ کتنی مہنگی ہے؟ گفتگو کا اور ایک حصہ آپ کے ساتھ، بھئی جو ایسی جنت ہو جو ہمیشہ رہنی ہے اور اس میں داخل ہونے والا کبھی مرے گا بھی نہیں، تو مہنگی کتنی ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بہت سستی ہے، جنت ہے بہت سستی، لیکن ہمارے پاس اس کی قیمت دینے کے لیے ہے کچھ نہیں۔ امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ خالی ہے۔ آپ غریب ہو یا امیر ہو، چیز اس کو ملتی ہے جس کے پاس قیمت ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ یہ مائک میں بیچ رہا ہوں یا میں اپنا یہ موبائل بیچ رہا ہوں، کوئی خریدے گا تو لوگ کہیں گے کون سی چیز سے آپ بیچیں گے؟ میں کہوں گا اگر کسی کے پاس یہاں 1 میٹر کا سرخ دوپٹہ ہو، مردوں میں کسی کے پاس، اپنے پاس خود کسی کی جیب میں 1 میٹر کا سرخ دوپٹہ ہو تو میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، وہ موبائل دے دیتا ہوں، آپ مجھے وہ دوپٹہ دے دیں۔ سب یہاں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس تو سرخ دوپٹہ ہے ہی نہیں 1 میٹر کا جیب میں، ہم کیسے نکال کر کے دیں؟ یاد رکھنا قیمت تو سستی تھی لیکن ہمارے پاس تھی نہیں، اس لیے ہم خرید نہ سکے۔ جنت بڑی سستی ہے لیکن اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا قیمت ہے بتا دوں؟ اب ایک وہ بات آپ نے سنی، دوسری اس سے جوڑ کر کے بتا دوں۔ اللہ اکبر، وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، اس میں داخل ہونے والا کبھی نہیں مرے گا۔ وہ جنت ملتی کتنے میں ہے؟ ایک مختصر میں یہ بات پیش کر کے اپنی بات کو عنوان کی طرف جلدی سے آ جاؤں، عنوان کو مکمل کر سکوں۔ اللہ اکبر، سیدنا مالک الدینار، مالک ابن دینار ہم جن کو کہتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، حضرت مالک الدینار۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں نے ان کا شمار تبع تابعین میں بھی فرمایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہیں، جو بھی ان کی شان ہے، لیکن یہ بڑے اللہ والوں میں سے، بڑے بزرگوں میں سے ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، ابتدا کی زندگی یہاں سے آپ میں آغاز کرتا ہوں، ان کی زندگی، ابتدا کی زندگی بڑی جو ہے وہ کشمکش میں گزری ہے۔ اپنے جوانوں سے یہ بھی کہہ دوں، اگر زندگی گناہوں میں گزری، زندگی جرائم میں گزری، اگر زندگی برائیوں میں گزری تو مایوس مت ہونا۔ ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو ناپتے تولتے رہتا ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، خدا کو جو لوگوں نے یہ بنا کے پیش کیا ہے نا کہ ہر وقت وہ تمہیں عذاب دینے کا پلان کرتا ہے، عذاب دینے کا منصوبہ کرتا ہے، یاد رکھنا ہمارا جو اللہ ہے، جو رب محمد ہے، ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ جب اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے تو آخر اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جو رحمت للعالمین کا بنانے والا ہے، خود اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو فتح مکہ کے دن جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے مکے کا، فاتح مکہ بن کر رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے ہیں، ظالم سامنے کھڑے ہیں، چچا کا کلیجہ چبانے والے سامنے ہیں، چچا کو شہید کرنے والے سامنے ہیں، مکے سے نکالنے والے سامنے ہیں، صحابہ کے کپڑے کھینچنے والے سامنے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے والے سامنے ہیں، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کرنے والے سامنے ہیں، جان کے دشمن مجرم لوگ سامنے ہیں۔ حضور فاتح مکہ بن کر جب آتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے لوگ سوچ
سوچتے ہیں ہر فاتح جب مفتوح علاقے میں پہنچتا ہے تو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے. آج محمد عربی جن کی بیٹیوں کو ہم نے طلاق دلوایا تھا, جن کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, اللہ اکبر, جن کو 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کیا تھا, جن کے کپڑے پھاڑے تھے, جن کے گھر پہ پتھر برسائے تھے, جس کی رفیق حیات کو صدمے دے کے بیمار کر کے موت کی وادیوں میں ڈھکیلا تھا, جن کے صحابہ کو تڑپایا تھا, آج وہ فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے. خون کی ندیاں بہے گی, اللہ اکبر, مگر چشم فلک گواہ ہے, پشت زمین گواہ ہے, دوست و دشمن سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. کوئی انکار نہیں کرتا جب میرے نبی کے سامنے وہ مجرم بن کر کے کھڑے کے تصور میں لانا. آپ اس بات کو بار بار سن چکے ہیں, لیکن کسی الگ اینگل سے تو اللہ اکبر, رسول اللہ کی شان میں یہ کانفرنس ہے, اللہ اکبر, سرکار مدینہ کانفرنس ہے. توجہ کرے, جان کے دشمن, بڑے بڑے مجرم, کافر بھی مجرم بھی, کافر بھی مجرم بھی, کافر بھی مجرم بھی سامنے کھڑے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب کیا کریں گے؟ اب روح کا اشارہ ہوگا, خون کی ندیاں بہے گی. لیکن میرے کریم آقا نے پوچھا, رحمت للعالمین نے پوچھا, کبھی دنیا کی کسی عدالت میں کوئی جج مجرم سے نہیں پوچھتا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, لیکن یہ شان رحمت للعالمین ہی ہے. کافروں سے, جان کے دشمنوں سے پوچھتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. وہ کہتے ہیں آپ کریم ہے, کریم کے بیٹے ہیں, کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے. آقا نے کیا فرمایا, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. توجہ کرنا, میں نے تم سب کو معاف کر دیا, میں نے تم سب کو معاف کر دیا, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. جان کا دشمن کافر ہو, غدار ہو, دشمن ہو, اللہ اکبر, رسول اللہ سے نفرت کرنے والا ہو, حضور کو ستانے والا ہو, آقا فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. جب رحمت للعالمین کے سامنے دشمن کھڑا ہو, کافر کھڑا ہو, تو آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جب بننے والے رحمت للعالمین کی معاف کرنے کی شان یہ ہے, کافروں کے ساتھ ارے الحمدللہ ہم تو ان کے کرم سے مومن ہیں. جب محشر میں مجرم کھڑے ہوں گے, فتح مکہ میں محبوب سزا نہیں دیتا تو محبوب کو بنانے والا قیامت میں ہمیں سزا کیسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شہزادہ غوث اعظم. اللہ سے دور بھاگنے والوں یہ سوچ کے کہ وہ ہر وقت ہمیں عذاب کا منصوبہ بناتا ہے, معاذ اللہ, استغفر. عذاب کسی اور کے لیے ہے, وہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ تو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس لیے دور مت بھاگو, قریب آؤ, اس سے قریب آؤ. اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. وہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں, کیا کہتا ہے, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے, اور میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. میں تمہیں عذاب دے کے, عذاب دینے کے لیے کسی اور کو مقرر کیا ہے. تم تو محبوب کے وفادار, بس وفاداری کر لو, شکر کر لو, کیا کروں گا عذاب دے کے. تو اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے. تو اللہ سے ڈرنا, آپ کہیں جب کریم ہے تو اس سے ڈرنا کیوں چاہیے. میں کہتا ہوں لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور باپ سے بھی ڈرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی, لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور باپ سے بھی ڈرتے ہیں. سانپ سے کیوں ڈرتے, ڈس نہ لے. باپ سے کیوں ڈرتے, محبت ہے. تو اللہ سے ڈرنا کون والا ہے, سانپ والا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا محبت والا ہے. یار کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس لیے کہ جہنم کا عذاب اللہ سے محبت کرنے والوں کے نزدیک اتنا سخت نہیں ہے جتنا اللہ کا ناراض ہو جانا سخت ترین چیز ہے. ان کے لیے تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں جلدی جلدی بات کی طرف آنے لگا ہوں. کیا حضرت مالک الدینار زندگی پہلے بہت افراتفری میں کشمکش میں گزری, حتیٰ کہ مالک الدینار جو تھے ابتدائی زندگی میں طبلہ بجاتے تھے, طبلہ بجانے کا کام کرتے تھے, طبلہ بجاتے. حالانکہ
میں اپنے جوانوں کو دین کے قریب لانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جو بھاگتے ہو نا ارے مولانا ہم تو گنہگار ہیں، میرے بھائی بہت گنہگار لوگ زندگی گزار چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان گنہگاروں کو بہت اپنے قریب کر کے بہت بڑا بنا دیا. آج کے بڑے بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. طبلہ بجاتے تھے، ایک دن طبلہ بجانے کے لیے ایک مجرا کرنے والی عورت کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ تھک گئے طبلہ بجاتے بجاتے، تو سب کمرہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. رقص و سرود کی محفل تھی، مالک الدینار کو نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک طبلے سے آواز آئی، مالک کیا وہ دن نہیں آیا کہ تو سدھر کر اللہ کی طرف آ جائے؟ تو سوچا طبلے سے آواز آ رہی، اس کا مطلب یہ کہ میرا اللہ جب اپنا بنانا چاہتا ہے تو امین القادری جیسے کسی مقرر کا محتاج نہیں بناتا. امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف لائے؟ وہ تو شان والا ہے جسے اپنا بنانا چاہتا ہے پھر طبلے کو بھی ناصے بنا دیتا ہے. طبلے سے بھی آواز، مالک وہ دن نہیں آیا کہ تو سدھر کر اللہ کی طرف آ جائے؟ یقین نہیں آتا کہ طبلے سے آواز آ رہی ہے، یقین نہیں آتا. اٹھ کر کھڑے ہو گئے، طبلہ بول رہے، پھر آواز آئی، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو کپڑے پھاڑ دیے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آسمان کی طرف نگاہ کر کہہ رہے تھے کہ وہ دن آ چکا، وہ دن آ چکا، وہ دن آ چکا. اور پھر مالک الدینار توبہ کی، اور جب توبہ کی خدا نے مقام ولایت عطا کی. یہ میری آپ کی توبہ ہے جو روز کرتے روز توڑتے ہیں، روز کرتے روز کرتے. یہاں بھی کچھ لوگ مایوس کرتے ہیں ہمیں کہ توبہ کر کے توڑ دیتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا. بڑی معذرت کے ساتھ، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا اللہ ہر دن تمہیں معاف کرے گا. ایک دن میں 100 بار توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں 100 بار معاف کرے گا. توبہ سے کبھی مت رکنا، ہر وقت توبہ کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو. اگر گناہ جان بوجھ کے کر کے توبہ کرو گے تو یہ توبہ ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، مذاق. لیکن اگر سچی توبہ کرو گے کہ اب گناہ نہیں کرنا، لیکن اب میں گناہ کرنا نہیں چاہتا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو گیا، تو پھر رکنا نہیں، پھر توبہ کرنا. حدیث پاک ہے سیاہ ستہ کی، جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر کے فرماتا ہے میرے بندے کو یہ تو یقین ہے نا کہ میری کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور ایک بات بتاؤں، جب تم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے 70 قندیلیں آسمان میں روشن کرو، 70 قندیلیں، کیونکہ میرے بندے نے توبہ کی. جنت سجائی جاتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں جنت کیوں سجائی جا رہی ہے؟ وہ کہا جاتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس جوان کی توبہ کی خوشی میں جنت کو پھر سے سنوارا جا رہا ہے، جنت کو پھر سے سجایا جا رہا ہے. اپنی اہمیت خود جانو، اپنی اہمیت کا خود احساس کرو. گندی فلموں کے چکر میں پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کرنے والوں، گندی پکچروں کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، گیم کھیل کر کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، دین چھوڑ کر کہیں اور موج مستیوں میں زندگی گزارنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح گھر واپس لوٹ آنے میں کیا ہماری ماں اتنا اہتمام کرتی ہے، ہماری بیوی اتنا اہتمام کرتی ہے، ہمارا دوست اتنا اہتمام کرتا ہے؟ ارے میرے بھائی، لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے. وہ اللہ جس نے نبیوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، صرف توبہ کر کے میں اس کے دروازے پہ چلا جاؤں تو وہ کہتا ہے فرشتوں سے جنت سنوار دو، تاکہ میرے ایک نوجوان بندے نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں جنت سنوار دی جائے. اپنی اہمیت خود سمجھو وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے. لیکن ہائے رے مسلمان، تو نے سب کو اہمیت دی، اپنے رب کو کتنی تو نے اہمیت دی. قدرت کہہ رہی ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. میرے بھائیو آؤ، کہاں اس کے دروازے پہ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ کہاں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو؟ آؤ اس کے در پہ آؤ جو حقیقی عزت دینے والا ہے، اس کے دروازے پر آؤ جو 70 ماہوں سے زیادہ، کروڑوں ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے. میرے بھائی، جو حقیقت میں پیار کرتا ہے اس کے پیار کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں. جو لفاظیاں کرتے ہیں، جو ہمیں جھوٹے تسلیاں دیتے ہیں، جو ہمارے منہ پر تعریف کر کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، ہم ان کو دل دے بیٹھے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. بے وفاؤں کی منڈی میں دل کا سودا
کرنے والوں، وفا کے خالق سے دل لگا کر تو دیکھو، خالق وفا سے اپنا دل جوڑ کر تو دیکھو، اس سے اپنے تعلق کو جوڑ کر تو دیکھو، آؤ زندگی کا اصل مزہ آئے گا، اللہ کو محسوس کرو، وہ ہے اس کو محسوس کرو، ہوا ہے جس دن اس کو محسوس کرو گے تو پھر لطف آئے گا ہوا کا، خوشبو ہے جس دن اس کو محسوس کرو گے خوشبو کا لطف آئے گا، اللہ اکبر، زندگی ہے اس کو محسوس کرنا سیکھو، زندگی کا اصل لطف آئے گا، قدرت ہے اس کو محسوس کرو، پھر دیکھنا توحید کا کیسا لطف آتا ہے، اللہ اکبر، اس کی محبتوں کا کیسا لطف آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مالک الدینار نے توبہ کی، پھر بہت نیک بنے، پارسا بنے، ولی بن گئے۔ ایک دن مالک الدینار، یہی مالک الدینار بغداد کی گلیوں میں چل رہے، ایک بہت خوبصورت سی کنیز ہے، خوبصورت سی عورت ہے، اور اس کنیز کی کئی کنیزیں ہیں، کنیز کی کوئی کنیز نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی تقدیر والی کنیزیں بھی گزری ہے کہ ان کنیزوں کی بھی کنیز ہوئی ہے، وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ کی کنیز تھی اور سب سے پسندیدہ اور چہیتی کنیز تھی۔ اس بادشاہ نے کئی کنیزیں اس کے ساتھ کر دیا، وہ دریائے دجلہ میں غسل کر کے محل کی طرف جا رہی تھی، مالک الدینار کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو مالک بن دینار نے کہا، اے لڑکی تو کون ہے؟ تو اس نے گردن کو، بالوں کو جھرجھری دے کر کے کہا، میں بادشاہ کی کنیز اور منظور نظر ہوں۔ بہت خوبصورت تھی، واقعی خوبصورت تھی، میں اس کے حسن کو کیا بیان کروں، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ اپنے نوجوانوں کی نگاہوں اور ان کے فکر کے ادراک کے لیے اگر علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی آنکھیں کیا تھی، نرگس کے پھول تھے، اس کا چہرہ کیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند نے ابھی ابھی بادل سے اپنے چہرے کو باہر کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے ابھی کسی جھیل کے اندر لالا نے مسکرایا ہو۔ اس کے رخسار کیا تھے، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول ابھی ابھی صبح کے اجالے میں اب کسی گلستان میں مسکرایا ہو۔ اس کے بال کیا تھے، سنبل کا پودا، اس کے ہونٹ کیا تھے، لالا، اس کے ہونٹ کیا تھے، لال یمن، اس کے دانت کیا تھے، در عدن، بولے تو یوں لگتا تھا جیسے پنکھڑیاں جھڑ رہی ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے ساون بھادو میں ہلکی ہلکی پھوار کی بارش ہو رہی ہے، یا کسی ہار کے ٹوٹنے پر موتیاں بکھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت تھی، اگر چلے دھیرے تو یوں لگے کہ جیسے کوئی مورنی خرام ناز کر رہی ہو، اور دوڑے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکڑی بھر رہا ہو، اتنی خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ حسن بیان کروں تو ایسا نہ ہو کہ صبر کا بندھن اہل منبر کا بھی ٹوٹ جائے اور آپ کا بھی ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے کہ بندن صبر ٹوٹے، میں اپنے عنوان کی طرف آ کر آپ کو حقائق کی دنیا میں لے کر چلوں۔ اتنی خوبصورت تھی، لگتا تھا حسن کی ملکہ زمین پہ اتر آئی ہو۔ مالک الدینار جیسا صاحب تسبیح اور مصلی اس کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ اس کی اوقات اس کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ تو بادشاہ کی کنیز ہے۔ ہاں میں بادشاہ کی کنیز ہوں، کتنے میں بیچے گا تیرا مالک؟ آپ ہی چل کے سودا کر لیں، چلیں چلتے ہیں۔ بادشاہ عزت کرتا تھا مالک الدینار کی، مالک بن دینار کی بڑی عزت کرتا تھا۔ دربار میں کنیز گئی، گردن کو جھرجھری دے کر کہا، دیکھیے کوئی فقیر آیا ہے اور وہ مجھے خریدنے کی بات کرتا ہے۔ کنیز نہیں جانتی تھی یہ فقیر کون ہے، اللہ اکبر، لیکن بادشاہ ضرور جانتا تھا یہ فقیر کون ہے۔ یہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں تھا، کائنات کو نوازنے والا فقیر تھا، جسے مرد درویش کہتے ہیں، جسے مرد قلندر کہتے ہیں۔ انہی قلندروں کے لیے کسی قلندر نے کہا تھا، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ قلندروں کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، اللہ اکبر۔ بادشاہ اللہ اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے بازو میں جگہ دی اور جگہ دینے کے بعد کہا، حضرت کیا بات ہے؟ کہا کنیز پسند آ گئی ہے، خریدنے آئے ہیں، بیچو گے؟ اللہ اکبر، خوبصورت کنیز، من پسند کنیز، بادشاہ جس کا غلام بن چکا تھا، اس کے حسن کا شیدائی بن چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا خریدیں گے، کتنے میں خریدیں گے آپ بتائیں؟ کہا آپ کی کنیز ہے آپ بتائیں۔ کہا نہیں آپ بتا دیں حضرت، آپ کی عزت بڑی ہے، جب آپ نے خریدنے کی بات کر لی ہے تو نہ چاہتے ہیں بیچ دیں گے، کتنے میں؟ کہا 2 کھجوروں کے بدلے 2 چھوارے ہوتے، چھوارے سوکھے چھوارے، 2 چھواروں کے بدلے تیری کنیز خریدنے آیا ہوں۔ پورا محل ہنس پڑا، بادشاہ بھی ہنس پڑا۔ حضرت
یہ 2 چھوارے میں بھی کوئی کنیز ملتی ہے؟ کہاں مہنگی ہے، مہنگی بہت مہنگی ہے 2 چھواروں میں بھی، اس لیے کہ اس کنیز میں عیب ہی عیب ہے، عیب ہی عیب ہے، عیب ہی عیب ہے۔ آج یہی سفید چمڑی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج یہی سفید چمڑی ہے، یہ خوبصورت آنکھیں ہیں جس کی بنیاد پر لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں یہی میری قوم کے جوان لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ جائے اسی سے شادی کروں گا، ماں کہتی ہے میرے بیٹے وہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ اللہ اکبر، ایسا بھوت سوار ہے آج میری قوم کے جوانوں کو پسند کی شادیوں کا۔ اللہ اکبر، کہ مسلم تو مسلم اسلام کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی شادیاں کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہو گیا میری قوم کے جوانوں؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، سفید چمڑیوں پر ایمان کا سودا کرنے والوں، سرخ آنکھوں پر عقیدے کا سودا کرنے والوں، خوبصورت بالوں پر پھسل کر ان کی زنجیروں کو پیر میں ڈال کر ماں باپ کو رلانے والوں سن لو، اگر کوئی ماں باپ کو تڑپا کر ترسا کر رلا کر حج کو جائے تو قدرت اس کے حج کو بھی اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر ماں باپ کو رلا کر، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو تڑپا کر کسی خوبصورت کو دل دے بیٹھے ہو، تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، زندگی میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کو تڑپانے والا کبھی خوشی نہیں پا سکتا۔ اور قوم کی بیٹیاں اگر موجود ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حفظ ما تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت، اللہ اکبر، بطور ویکسین ہی سمجھ لے اس کو، اس لیے کہ جس کو کورونا ہو جائے اس کو ویکسین نہیں لگتی صرف، بلکہ جس کو نہ ہو اس کو بھی حفظ ما تقدم کے تحت ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ آئندہ اس کو کورونا نہ ہو۔ اللہ اکبر، تو اس کو ویکسینی کے طور پر سمجھے، یہ وہ انجیکشن ہے جو حفظ ما تقدم کے تحت لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں آج بھی قوم کی بیٹیاں بڑی پارسا ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں، بڑی متقی ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کی بیٹیاں، آج اگر تم اسکول کالج میں یا جہاں نوکری کرنے جاتی آفسوں میں یا بیوٹی پارلروں میں یا بازاروں میں، اگر تمہیں کوئی اسلام کا منکر نظر آ جائے، اسلام کا جو وہ انکاری نظر آ جائے، کوئی مشرک نظر آ جائے، کوئی منافق نظر آ جائے، کوئی گمراہ نظر آ جائے، تو اس کی سفید چمڑی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ ہم اس کے لیے اس کو اپنا شوہر بنا لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے کئی ویڈیو کلپوں میں دیکھا کہ باپ پولیس اسٹیشنوں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہہ رہا ہے میری بیٹی گھر کو چل کر کے بات کر لیں گے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ میں اس کو نہیں پہچانتی۔ یاد رکھنا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مجرم کو عذاب، ہر مجرم کو عذاب اس کی موت کے بعد دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کا حال یہ ہے اللہ اسے مرنے کے بعد نہیں بلکہ جیتے جی عذاب دیتا ہے، اسے زندگی میں عذاب دیتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو تڑپانے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، زندگی میں عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دنیا مکافات کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ جوانی کی دہلیز پر جذبات سے بے قابو ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سن لو، اگر کسی مسلمان سے بھی ماں باپ کا دل دکھا کر تم نے شادیاں کی تو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے، اسلام کا منکر ہے، اگر قوم کی کوئی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی تو تمہارے ماں باپ بعد میں تڑپیں گے۔ گنبد خضرا میں سب سے پہلے رسول اللہ کا دل دکھے گا۔ قوم کی بیٹیاں یہ نہیں محسوس کرتی، حسن اور دولت اتنا عزیز ہو گیا کہ اپنے نبی کو کا دل دکھانے پہ آمادہ ہو گئے۔ ارے دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا،
وہ میرا ہی رسول ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اور شوہر کی چتا پر بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، اس وقت میرا ہی نبی تھا، میرا تمہارا نبی سید المعصومین آمنہ کا لال، جو اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے اور کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا بیٹی کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. بس شرط یہ ہے کہ بیٹی کا باپ وہ ہو جو بیٹی کو پیدا ہوتے وقت تو خوشی منائے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرے. آج ہم اپنی اللہ اس کے رسول سے بیگانے ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کا بھی دل دکھا، ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ پسند کی شادیاں اس نے گھروں کو برباد کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا. شادیاں پسند کی ہی کرو، لیکن کس نے کہہ دیا؟ ہمارے مذہب میں تو یہی ہے کہ لڑکی دیکھنے سے، لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے لڑکی کو پسند کرنا. ناپسند والی لڑکی سے ہمارے یہاں شادی ہے بھی نہیں. لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ لڑکے کو پسند کرے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود تم نہیں ڈھونڈو گے، ڈھونڈیں گے تو ماں باپ پسند تم کرو گے. یہ اعزاز ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں بکریوں کی طرح بیٹیوں کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے خود ہی کسی کو ڈھونڈ لے. ہمارے یہاں ہماری بیٹیوں کی حیثیت شہزادیوں کی طرح ہے. یہ شہزادیاں خود کوئی کام نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے چنا جاتا ہے اور چنے ہوئے کو وہ سلیکٹ کرتی ہے، چنے ہوئے کو چنتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں رشتہ ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا، چچا دیکھے گا، تایا دیکھے گا، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، لیکن سلیکشن کرنے کا حق، چننے کا حق بیٹی کو ہے. ماں باپ زبردستی بالغ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. جو ماں باپ زبردستی کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. مختار کائنات، مختار کل مصطفیٰ جان رحمت جب اپنی شہزادی کا رشتہ مولائے کائنات جیسے خوبصورت عالم باب مدینۃ العلم اور قسیم جنت و جہنم کے ساتھ فاتح خیبر حیدر کرار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، بہادر ہے علی، خوبصورت ہے علی، عالم ہے علی، باب مدینۃ العلم ہے علی، رسول اللہ کے بستر پہ ہجرت میں سونے والے علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر حنین علی، بہادر علی، شجاع علی، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ 150 من کا دروازہ توڑنے والے علی، ایسے شجاع اور بہادر کہ کہنے والے پکار اٹھتے ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی درگاہ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ربی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا علی. سبحان. ارے وہ علی کتنا خوبصورت ہوگا جس کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. وہ علی کتنے خوبصورت ہوں گے جس کے لیے میرے آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. ایک لشکر میں روانہ کر رہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر علی کا چہرہ دیکھے اور کئی عبادت ہے. اور سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھنے کے لیے جبریل بار بار زمین پہ آئے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے. وہ سید الانبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ. علی اتنے خوبصورت لیکن حضور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا اپنی مرضی. مختار کل اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. مختار کل جس کو اللہ نے حلال و حرام کے اختیارات عطا فرمائے، جس کو اللہ رب العزت نے سب کن مکن کے اختیارات عطا فرمائے. ہمارے عقیدے میں تو نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے.
सुराका के लिए सोना हलाल कर दिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए रेशम हलाल कर दिया, मौला अली को सैयदा की मौजूदगी में दूसरा निकाह हराम फरमा दिया। वो जिसको जो चाहे, किसी को 2 वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, किसी को कफारे में खजूर खाकर खुद ही खा करके कफारा अदा करने की इशारा दे रहा हूं, यहाँ रिवायत में पढ़ने का मौका नहीं रह गया, तवज्जो करें। ऐसे मुख्तार कुल जब अपनी शहजादी का निकाह करने पर आते हैं तो पूछते, बेटी मैंने तेरे लिए अली का इंतखाब किया, वो भी अल्लाह के हुक्म से किया है, तुम क्या कहते? वही आई है कि अली और फातिमा का निकाह कर दो। फिर भी नबी हमारे लिए उसवा पेश कर रहे हैं। अपनी शहजादी से पूछा कि मैं अपने खानदान के सबसे बेहतरीन आदमी को मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया, तुम क्या कहती हो? गौर फरमाएं। कुछ देहात में जिहालत की वजह से, कुछ शहरों में जिहालत की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, बालिग बेटियों का जबरदस्ती निकाह करें। तेरे चच्चा के लड़के के साथ कर देंगे, लड़की चाहे पसंद करे या ना करे, फिर क्या होगा? तलाक ही होगा, तलाक ही होगा। माँ बाप इजाजत के बगैर निकाह कर रहे हैं। तेरे मामू के बेटे के साथ हमने बचपन में रिश्ता तय कर दिया, लड़की ना चाहते हुए, फिर क्या होगा? तलाक। या तो घुट घुट के मरेगी। ये जुल्म मत करो अपनी बेटियों से। जैसे लड़कों से पूछते हो ना कि तेरा निकाह करने जा रहे हैं, वैसे लड़कियों से भी पूछो कि तेरा निकाह करने जा रहे हैं। लड़की हाँ करे तो कर दो, ना करे कोई एतराज आपको नहीं होना चाहिए। जैसे बेटे को हाँ और ना कहने का हक है, वैसे बेटियों को भी हाँ और ना कहने का हक है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है। जब रसूलुल्लाह मुख्तार कुल होकर अपनी शहजादी से पूछते हैं कि मैं अली के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ, तुम क्या? जब उन्होंने इजाजत दी तो हुजूर ने निकाह किया। आप कौन होते हैं बगैर इजाजत के बालिग बेटियों को जबरदस्ती शोहर मुसल्लत करने वालों? आइए हम अपने कायद, अपने अमीर में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दाइये कबीर, हुजूर दाइये कबीर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। हुजूर आपको देखना चाहता